सुभान अब आपसे अल्लाह। पूछता हूं, आप और हम क्या इस्लाम फैलाएंगे? अजनबी औरतों की मदद करना और उनका बोझ उठाना तो दूर की बात, जो नौजवान अपनी माँ का बोझ नहीं उठाए, जो नौजवान अपने माँ बाप की खिदमत न करे, वो किसकी खिदमत करेंगे? देखिए क्या हो रहा है। जल से इनकलाब नहीं लाएंगे कब तक, जब तक मैदान अमल में ना हो। क्या हो रहा है? हम क्या किसी का बोझ उठाएंगे? जो माँ बाप को बोझ समझते वो दूसरों का बोझ क्या उठाएंगे? अगर महफिल के अंदर कव्वालों पर और कव्वालन पर पैसे लुटाना हो कैमरे में आने के लिए, तो फिर हजारों लुटा देंगे। और माँ दवा को मांग रही हो, कहेगी बुढ़िया बुढ़ी कब तक तुम्हारी दवा का मैं बोझ उठाता रहूं, दूसरे बच्चे नहीं है तुम्हारे, उनसे नहीं मांगती? ये हाल है। आप क्या समझते हो? मस्जिद बनाने से ज्यादा सवाब, मदरसा बनाने से ज्यादा सवाब, हज करने से ज्यादा सवाब अगर किसी पे खर्च करने में मिलता है तो माँ बाप पे खर्च करने में मिलता है। हमारी दौलत का सबसे ज्यादा कोई हकदार है, हमारे माँ बाप है। और आज दोस्तों पे खर्च करने के लिए दिल बड़ा, ससुराल वालों पे खर्च करने के लिए दिल बड़ा, इधर उधर खर्च करने के लिए दिल बड़ा। और अगर सुन्नियों का मजमा बुरा नहीं माने तो, और मेरी बात का मफहूम मुखालिफ मुराद न ले तो कहूं, पीरों पे भी खर्च करने के लिए दिल बड़ा। माँ बाप पे भी इतना ही खर्च करते हो? पीर साहब की दावत की तो कार से लेकर के चौखट तक के कपड़ा बिछाया, कभी इतनी इज्जत माँ बाप की भी की? मैं ये नहीं कहता पीरों की ना करो, बिल्कुल करो, आपके पीर इस काबिल हैं। सरकार गरीब नवाज ने यही फरमाया कि कई लोग हाथ चूम कर जन्नत में गए और जाएंगे जन्नत में। लेकिन आपसे पूछता हूं, पीरों के बिल्कुल हाथ चूमो, पीरों की खिदमत करो। क्या कभी अपने माँ बाप के भी हाथ चूमते हो? उन्हें चिल्ला चिल्ला कर डांट के बिठाने वालों, क्या समझते हो गरीब नवाज क्या फरमाते? सुनो, गरीब नवाज फरमाते हैं, एक बंदा कयामत के दिन आएगा, पहाड़ों जैसी नेकियां लेकर आएगा। जब उसकी नेकियां मीजान पे रखी जाएगी तो नेकियों का पल्ला भारी होगा। वो खुश हो रहा होगा कि मेरी नेकियों से नेकियों का पल्ला भारी हो गया। इतने में एक छोटा सा कागज का टुकड़ा गुनाह के पल्ले में गिरेगा और गुनाह का पल्ला भारी होगा, नेकियों का पल्ला हल्का हो जाएगा। हुक्म होगा, इसको मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में ले जाओ। जिस वक्त उसे जहन्नम में मुंह के बल घसीटते हुए ले जा रहे होंगे, वो कहेगा जहन्नम में तो जा रहा हूं, लेकिन मुझे ये रास्ता बता दिया जाए, ये कागज के छोटे से टुकड़े पर आखिर क्या लिखा हुआ था जिसने मेरी सारी जिंदगी में की नेकी का पल्ला हल्का कर दिया, पहाड़ों जैसी नेकियों को हल्का कर दिया, बेऔकत कर दिया मेरी नेकियों को। इस छोटे से कागज के टुकड़े में लिखा क्या था? तो जवाब आएगा, बंदे तूने एक मर्तबा अपनी मां से या अपने बाप से चिल्ला कर बुलंद आवाज से बात की थी। ये चिल्लाने की नहूसत लिखी थी जिसने तेरी पूरी जिंदगी की नेकी को हल्का कर दिया। आपसे पूछता हूं, एक बार माँ बाप से चिल्लाकर बात करो तो उस वक्त तो तुम्हारी सारी जिंदगी की नेकी हल्की हो जाए। अल्लाह अकबर। बीवी के बहकावे में आकर, किसी और के बहकावे में आकर माँ बाप को घर से निकालने वालों, ससुराल में जाकर के बसने वालों, जब माँ बाप तुम्हारे जवान थे और तुम बच्चे थे तो हर कहता था मेरी अम्मी, मेरे अब्बा, मेरी अम्मी, मेरे अब्बा। और जब तुम जवान हो गए हो तो एक दूसरे से कहते हो, तू दवा नहीं लाता क्या तेरा बाप नहीं है? तू खाना नहीं खिलाता क्या तेरा बाप नहीं है? बचपन में मेरे माँ बाप कहते थे और जवानी में तेरे माँ बाप कहते हो। सुन लो, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अलबिर ला यबला व ज़ंब ला युनसा व दय्यान ला यमूत एमल मा शित कमा तदीन तुदान। नेकी कभी पुरानी नहीं हो सकती, गुनाह कभी भुलाया नहीं जा सकता, और सिला देने वाले खुदा को कभी मौत नहीं आ सकती। तो जो चाहे कर, जैसा करेगा वैसा भरेगा। आज अपने माँ बाप पे जुल्म करने वालों, उनकी खिदमत से मुंह मोड़ने वालों, कब्र में, महशर में, जहन्नम में जो अजाब होगा माँ बाप के गुस्ताखों पर, वो तो बहुत बदतरीन है। होगा होगा होगा। लेकिन दुनिया में दो लोगों को कभी मौत नहीं आती जब तक जलील ना हो जाए, एक माँ बाप का गुस्ताख, एक बुजुर्गों का गुस्ताख। इन दो गुस्ताखों को जरूर पहले दुनिया में जलील किया जाता है, उसके बाद मौत आती है। अगर आज तुम अपने माँ बाप को घर से निकाल रहे हो, गाली दे रहे हो, जलील कर रहे हो, रुस्वा कर रहे हो, तुम भी अपने बच्चों के हाथों जलील होने के लिए तैयार हो जाओ। एक बुजुर्ग ने अपनी किताब में लिखा, एक शख्स ने, बूढ़ा था, उसके बेटे ने उसको 1-2 तमाचे मारे।
تو کسی نے کہا کہ گستاخ اپنے باپ کو 2 گالوں پہ مار رہا ہے. اس نے رو کے کہا مارنے دو، کیونکہ میں نے اپنے باپ کو 1 مارا تھا. اس وقت مجھے کسی نے کہا تھا کہ تو اپنے باپ کے ساتھ جیسا کرے گا تیری اولاد اس سے بدترین سلوک تیرے ساتھ کرے گی. اللہ اکبر. اور یہ بھی یاد رکھنا اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تمہاری اولاد اس سے زیادہ اچھا سلوک انشاءاللہ تمہارے ساتھ کرے گی. ماں باپ کی دعا لو. ہر کامیاب انسان کے پیچھے ماں باپ کی دعا ہے. سب کے پیچھے بھاگنے والوں یہ دعا کر دو، وہ دعا کر دو، وہ دعا کر دو، یہ تعویذ دے دو، یہ بلا دور ہو جائے، یہ بندش کر دو، یہ ایسا کر دو. وہ نادان، تیرے گھر میں دعا کا خزانہ موجود ہے. اپنے ماں باپ سے دعا لے. دعا نے مخدوم ماہمی کو ولی بنایا، دعا نے مخدوم اشرف کو مخدوم اشرف بنایا، دعا نے غریب نواز کو غریب نواز بنایا، دعا نے غوث اعظم کو غوث اعظم بنایا، دعا نے محبوب الہی کو محبوب الہی بنایا، دعا نے بابا قطب کو قطب الاقطاب بنایا. ارے یہ ماں باپ کی دعائیں ہیں. ماں باپ سے بڑا مرشد کون ہے؟ سب سے بڑا مرشد ماں باپ ہے. جب یہ دعا کرتے، ان کی دعا میں کوئی ریاکاری نہیں، ان کی دعا میں کوئی مکاری نہیں، ان کی دعا میں کوئی اللہ اکبر دکھاوا نہیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں جب ماں دعا کرتی ہے جملے بھی پورے نہیں ہوتے اللہ قبول کر لیتا ہے. سبحان بلکہ یہاں اللہ. تک فرمایا پوری کائنات کسی کے لیے بد دعا کرے اور تنہا اس کی ماں اس کے لیے دعا کرے، کائنات کی بد دعا رد ہوگی، ماں کی دعا قبول ہوگی. اور پوری کائنات بد دعا کرے، پوری کائنات دعا کرے اور تنہا ماں بد دعا کر دے، کائنات کی دعا رد کر دی جائے گی، ماں کی بد دعا قبول کر لی جائے گی. اس لیے ماں باپ کو ناراض نہ کرو. آئیے ایک بات بس کرتا ہوں پھر اینڈ کی طرف، اختتام کی طرف چلتے. میں نے کہا تھا شارٹ کریں گے لیکن باپو نے اتنا لمبا عنوان دے دیا، کئی عنوانات سمیٹنے پڑ رہے ہیں. میں اپنی بات پوری کرنے لگا ہوں. ماں باپ ہوتے، ان کا پیار خالص ہوتا ہے. دیکھو ایک بات آپ سے کہوں، سب لوگ ہماری صفات سے محبت کرتے ہیں، ہماری ذات سے کوئی محبت نہیں کرتا. لیکن ماں باپ وہ ہے وہ ہماری صفات سے نہیں ذات سے محبت. مثال کے سبحان طور پہ اللہ. نور میاں کو آج کیوں بلایا گیا یہاں جلسے میں؟ کیونکہ نور میاں مقرر ہے، یہ صفات ہے. سید محمد قادری صاحب کو کیوں بلایا گیا؟ کہا بڑے شاعر ہیں، بڑے نیک انسان ہیں، با اخلاق ہیں، صفات ہے. سہیل باپو کو کیوں؟ اچھے ناظم ہیں، صفت. معین کو کیوں بلایا گیا؟ اچھا نعت خواں اس لیے. اور بھی لوگوں کو ہے نا. آپ مجھے بتائیں یہ نعت خواں نہ ہوتے، یہ خطیب نہ ہوتے، وہ خلیق نہ ہوتے، یہ ناظم نہ ہوتے اور ان کی ناک بہ رہی ہوتی تو کیا یہ لوگ ان کو بلاتے؟ یا کہ کوئی کھڑے کھڑے پیشاب کرتا تو لوگ بلاتے؟ بستر میں پاخانہ کرتا تو لوگ بلاتے؟ پتا چلا لوگ صفات سے محبت کرتے ہیں، ماں باپ ذات سے محبت کرتے ہیں. جب سبحان تم اللہ. کچھ بن گئے تو لوگوں نے تمہیں چاہا. سسرال والوں نے اس لیے اپنایا کہ تیرا کاروبار اچھا تھا، تیری صورت اچھی تھی، تو نوجوان تھا ہٹا کٹا، اس لیے اپنایا. بیوی اس لیے بیوی بنی کہ تو اس کا حق ادا کرنے کے قابل تھا، صفت کی بنیاد پہ بیوی تیری بیوی بنی. سسرال والے صفات کی بنیاد پہ تجھے داماد بنائے. لیکن جس دن تیری ناک بہتی تھی اور جس دن تو بستر میں پیشاب کرتا تھا، پاخانہ کرتا تھا، نہ تو ادیب تھا، نہ خطیب تھا، نہ مفکر تھا، نہ دائی تھا، نہ ناظم تھا، نہ نعت خواں تھا، تو صرف انسان تھا. اس وقت تو ماں اپنے دوپٹے سے ناک پوچھ کے کہتی تھی میرا لال. جب تو سبحان بستر میں اللہ. پیشاب کرتا تھا ماں سینے سے لگا کے کہتی تھی میرا چاند. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ان ماں باپ کو ہم نے صلہ کیا دیا جس کے وجود پر پیشاب کر کر کے تم جوانی کی دہلیز پر پہنچے ہو، جن کے بستروں کو تم نے ناپاک کر کے تم نے جوانی کی منزلیں طے کی ہے. آج ان ماں باپ کو آنکھیں دکھاتے ہو، آج ان ماں باپ کو دھوکہ دیتے ہو. سن لو کتے کا دل دکھانے والا بھی ذلیل ہوتا ہے. جو چڑیا پہ ظلم کرے اللہ اس کو بھی اعمال ضائع کر کے جہنم میں ڈالے گا. جو چڑیا پہ ظلم کرے وہ جہنم میں جائے گا. جو ماں باپ کی ممتا کو بھلا دے اس کا کیا حال ہوگا. جو نوجوان لڑکے ماں باپ کی اہمیت کو نہیں جانتے، میں ان سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ ماں باپ ہے. تم کتنا بھی ظلم کر لو یہ تم سے کبھی ناراض دلی طور پہ نہیں ہوں گے. زبان سے ناراضگی کا اظہار کریں، کبھی حقیقت میں تم پہ ناراض نہیں ہوں گے. میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا جب میں اسکول پڑھتا تھا، غالباً جونیئر کالج میں نیا نیا داخلہ ہوا تھا. اس وقت ایک آرٹیکل پڑھا تھا، اس نے مجھے بہت رلایا تھا. وہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ ایک ماں نے
برتن جھاڑو کر کے اپنے بیٹے کو پڑھایا لکھایا. بہت ساری مائیں ہیں جو بہت دکھ اٹھا کر اپنے بچوں کو بہت کچھ بناتی ہے. ایک مفکر نے کہا تھا ایک ماں اپنا پورا شباب لٹا دیتی ہے, ایک باپ اپنا پورا شباب قربان کر دیتا ہے. جب بچہ کہیں جا کر کچھ بنتا ہے ماں باپ نچوڑ دیتے ہیں اپنا شباب. یہاں وہ وقت نہیں کہ میں ماں باپ کے عنوان پہ گفتگو کروں, لیکن محض چشم تصور سے ایک مفکر نے آسمان کی طرف دیکھا تو اس نے کیا دیکھا کہ ملائکہ اللہ سے مکالمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ ممتا کسے کہتے ہیں. توجہ, محض چشم تصور سے ایک مفکر نے دیکھا, پوچھا فرشتے خدا سے پوچھ رہے ممتا کسے کہتے ہیں. تو اس وقت خدا نے شبنمی قطروں کی شبنمی نزاکت کو, تتلیوں کے باغپن کو, نسیم سحر کو, صبح کے اجالے کو, شام کی زلفوں کو, پھولوں کی نکہت کو, چمنستان کے گلوں کی جو ہے وہ نزاکتوں کو, لالا کی لالی کو, اور شفق کے جمال کو, افق کی سرخیوں کو, بلکھاتی ہوئی ندیوں کے حسن کو, موجیں مارتے ہوئے سمندر کی موجوں کے تکبر کو, پہاڑ کی استقامت کو, اور سبزہ زاروں کی سبزہ زاری کو, سنبل کے پودے کو, نرگس کے پھول کو خدا نے ایک ساتھ جمع کیا. اور جب وہ مجسم حسن ہو گیا تو پھر اس نے کسی وجود کے گود میں کسی وجود کو ڈالا, اور پھر اس وجود نے اس پورے حسن کو کسی پہ قربان کر دیا. تو کہا اس کو ممتا کہتے ہیں. کہا یہ مولا یہ مکمل حسن ایک ننھی سی جان پر جو قربان کر رہا ہے, یہ حسن کیا ہے اور وہ کیا ہے. تو ارشاد ہوتا ہے یہ مکمل حسن کو ماں کہتے ہیں, اور اس قربانی کو بچے پہ قربان کر دینے کو ممتا کہتے ہیں. یہ وہ رشتہ ہے کہ ہر رشتہ کٹ سکتا ہے, ٹوٹ سکتا ہے, یہ رشتہ اتنا مضبوط ہے نہیں کٹ سکتا. بلکہ جرات کر کے کہہ رہا ہوں خدا سے بندے کا رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا. اور اس کے بعد یہ خدا کا کرم ہے کہ ماں باپ سے اولاد کا رشتہ کبھی نہیں ٹوٹ سکتا. توجہ, دوست میں جھگڑا ہو گیا, اس نے کہا تو میرا دوست نہیں, ختم بات. صحیح. بھائی میں جھگڑا ہو گیا, تو میرا بھائی نہیں, نام لے کے پکارے گا, وہ ساجد ایسا کرتا, عبداللہ ایسا کرتا, عبد المصطفیٰ, توڑ دیا نا رشتہ. اسی طرح بیوی سے جھگڑا ہوا, رشتہ توڑ دیا. لیکن آپ سے پوچھتا ہوں, ماں باپ سے کتنا بھی لڑ لو, جب بات آئے گی تو کیا کہو گے؟ میری امی نے ایسا کیا اور میرے ابا نے ایسا کیا. جب بھی بولو گے تو ان کو کیا بولو گے؟ میری ماں باپ ہی بولو گے. ماں باپ کے سوا کچھ اور بول سکتے ان کو؟ سوچو تو صحیح کتنی ممتا اس میں ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک ماں نے برتن جھاڑو کر کے محنت مشقت کر کے بیٹے کو پڑھایا. بھول یہ ہو گئی دنیا ہی دنیا پڑھا دیا مالداری کے چکر میں, دین نہیں پڑھایا. میں مائیں اور بہنیں موجود ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں ڈاکٹر بناؤ, ٹیچر بناؤ, انجینئر بناؤ, لائر بناؤ, یہ بناؤ وہ بناؤ, سب بناؤ, لیکن پہلے مسلمان بنانا اپنے بچوں کو. کیوں؟ ڈاکٹر بنانا فرض نہیں, انجینئر بنانا فرض نہیں, لائر بنانا فرض نہیں, جج بنانا فرض نہیں, لیکن بچوں کو مسلمان بنانا فرض ہے. اگر مسلمان نہیں بنایا تو جہنم میں جلنے کے لیے تیار ہو جاؤ. ماں نے بنا دیا, پڑھا لکھا دیا, شادی کر دی, اچھے گھرانے میں شادی ہو گئی, پڑھی لکھی بہو آئی تو بہو تو ساس کو موجنے کے لیے گننے کے لیے تیار نہیں تھی. بہو نے بیٹے سے کہا دیکھو جی بچہ پیدا ہو گیا, تمہاری ماں کو اب میں برداشت نہیں کر سکتی. یہ تمہاری ماں کھانستی ہے, اس کو کچھ شعور نہیں ہے, یہ جاہل ہے, ان پڑھ ہے, ایسا ہے ویسا ہے, میں اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی. اچھا پھر یا تو اپنی ماں کو رکھو یا تو مجھے رکھو, کیا فیصلہ کرنا ہے؟ ظالم بیٹے نے فیصلہ کیا ماں کا انتظام ہو جائے گا. ایک لوتا بیٹا تھا, ماں نے برتن جھاڑو کر کے پڑھایا تھا, محنت سے پڑھایا تھا. کاش کہ میرے دل کا درد, میں کوئی خطابت نہیں کر رہا ہوں, خطابت تو ہو چکی, کاش کہ میرے دل کا درد قوم کے جوان محسوس کر لیں. کتنی محنتوں سے کسی کی جوانی اجڑتی ہے نا جب کوئی جا کر جوان ہوتا ہے. ماں اپنے جگر کا لہو
ایک بچے کے حلق میں دودھ کی شکل میں منتقل کرتی ہے جب کوئی جا کر کے جوان ہوتا ہے. ایک باپ سردی گرمی برسات کچھ بھی دیکھے بغیر اپنا پورا شباب کسی پر نچھاور کر دیتا ہے جب کوئی جا کر کے جوان ہوتا ہے. مگر ظالم بیوی کے کہنے پہ ظالم شوہر نے کہا ماں کا انتظام کر دیں گے. اور اس نے ایک دن ماں سے کہا امی میں تمہیں آج کہیں گھمانے لے جانا چاہتا ہوں. ماں نے پہلی بار بیٹے سے سنا. ہمیشہ تو بیوی کو لے جاتا ہے, آج پہلی بار مجھے لے جا رہا ہے. ماں بڑی خوش ہوگی, اس کی تو عیدوں کی عید آ گئی. آج کار میں بیٹھی, کپ کپاتے ہوئے پیروں کو کار میں رکھا, وجود کانپنے لگا. اور اس کے بعد کار میں بیٹھی, بیٹا بات کرنے کو تیار نہ تھا. ایسے میں ایک اولڈ ہاؤس بڈھے گھر کے پاس دے گیا, وہاں ماں کو زینے پہ بٹھایا. اب بٹھا کے کہا ماں دیکھو میں چلتا ہوں, دیر نہیں کر سکتا کیونکہ کوئی دیکھ لے گا. ماں میری بیوی کہتی ہے کہ وہ تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی, اس لیے میری بیوی اپنا گھر بچانے کے لیے, یہ اولڈ ہاؤس ہے بڈھا گھر ہے, یہاں عورتیں بڑے میاں بوڑھی عورتیں بوڑھے مرد یہاں رہتے ہیں, اب تم کو یہاں رہنا ہے. اچھا میں چلتا ہوں ٹھیک ہے. یہ کہہ کے کار میں بیٹھا. ماں کی تو دنیا ہی اجڑ گئی. ماں کی تو دنیا, اس کا تو سب کچھ اس کا بیٹا تھا. ایک بات آپ سے کہوں, میرے قائد نے مجھے ایک جملہ کہا تھا, اولاد کو بڑھاپے کا سہارا بنانے کی بجائے اولاد کو آخرت کا سہارا بنانے کی کوشش کرو. سبحان اللہ. اگر آخرت کا سہارا بنانے کی کوشش کر کے اس کو تم نے دیندار بنا دیا تو وہ بڑھاپے کا سہارا خود بخود بن جائے گا. کیا ہوا؟ ماں تو دیکھتی رہی, کار چلی گئی, غبار کار بھی نظر نہیں آیا. بیٹھی بیٹھی رو رو کر دوپٹے سے آنسو پوچھ رہی تھی کہ ایسے میں اولڈ ہاؤس کے ذمہ داروں کی نظر پڑی, کوئی نیا مہمان آیا ہے. آنے کے بعد آ کر کے لوگ بیٹھ گئے. ماں تمہارا نام کیا ہے؟ یہ نام ہے. اچھا تمہیں یہیں رہنا ہے؟ ہاں مجھے یہاں چھوڑ کے جایا گیا ہے, اب یہیں رہنا ہے. ماں تمہاری کوئی اولاد ہے؟ ہاں ایک لوتا بیٹا ہے. ماں اس کا نام بتاؤ نا, نام کیا ہے؟ نہیں بتاؤں گی. ماں نام بتاؤ, کیونکہ اگر کبھی کچھ ہو گیا کم سے کم اس کو کوئی اطلاع تو ہم کر سکیں. نام بتاؤ. بتاؤ وہ کہاں رہتا ہے, نام بتاؤ. نہیں بتایا. نام بتاؤ. نہیں بتایا. ماں جی نام بتاؤ. کسی نے لقمہ بیچ میں دیتے ہوئے کہا ماں جی کو ابھی ابھی گھر سے نکالا ہے نا, اس لیے ماں اتنی ناراض ہے کہ اپنے بیٹے کا نام بھی نہیں لینا چاہتی. فوراً انجام کی پرواہ کیے بغیر آنکھیں پھاڑ کر کے کہا خبردار, میرے بیٹے کے خلاف اگر ایک جملہ بھی کہا تو, میرے بیٹے کے خلاف ایک جملہ بھی کہا خبردار, کچھ مت کہنا, چپ رہو, اسے کچھ نہ کہو. ماں جی جب بیٹے سے اتنا پیار ہے تو نام کیوں نہیں لیتی؟ کہتی میرا بیٹا بڑا مالدار بھی ہے, بڑا پڑھا لکھا بھی ہے, پورے شہر میں نامور بھی ہے, تم لوگ اس کو پہچانتے ہو. میں اس لیے نام نہیں لے رہی ہوں کہ اگر نام لے لوں گی تو میرے بیٹے کی عزت چلی جائے گی. اللہ. اب بھی میں اپنے بیٹے کی عزت کو بچانا چاہتی ہوں. یہ ہوتی ہے ماں. آج اپنے ماں باپ پہ ظلم کر رہے. پسند کی شادی کا بھوت اتنا سوار ہے آج کے لڑکے اور لڑکیوں کو کہ ماں باپ کو چھوڑ کے, یاد رکھو ماں باپ کو ناراض کر کے مسجد جاتے ہو تو اللہ تمہارے سجدوں کو تمہارے منہ پہ مار دیتا, رد کر دیتا ہے. ماں باپ کو ناراض کر کے حج کرتے ہو, اللہ حج کو رد کر دیتا ہے. ماں باپ کو ناراض کر کے جن کا حج اور نماز قبول نہ ہو ان کی شادیوں میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ اپنے ماں باپ کو خوش کرو, راضی کرو, ان کی دعا لو, اس لیے کہ وہ تمہارے سب سے بڑے مرشد ہے. تو آخری بات, سرکار غریب نواز جہنم سے بچانے آئے. بات آخری کر رہا ہوں, توجہ سے سن لیں. غریب نواز ایک دن اسی اجمیر شریف میں جہنم کے عذاب پہ بات کر رہے تھے. جہنم میں یہ عذاب ہے, یہ عذاب ہے, یہ عذاب ہے, یہ عذاب ہے, یہ عذاب ہے. جہنم کے عذاب پہ بات کر رہے تھے غریب نواز. ایک نوجوان اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہونے کے بعد کہنے لگا حضرت حضرت یہ آپ جہنم کی عذاب کو جو بیان کر رہے ہو مجھے ڈر لگ گیا جہنم سے, اور میں جہنم کی آگ سے بچنا چاہتا ہوں, طریقہ بتا دے. میں اتنا سب عمل نہیں کر سکتا, کوئی ایک طریقہ بتا دے سرکار تاکہ میں جہنم کی آگ سے بچ جاؤں. غریب نواز کلم الناس علی قدر عقولہم, لوگوں کی عقلوں کے مطابق ان سے بات کرو. کیا فرمایا؟ بیٹا جہنم سے بچنا ہے, ایک ہی بات پہ عمل کرے گا. ہاں ایک ہی بات پہ, جا بیٹا داڑھی رکھ لے, اگر تو نے داڑھی رکھ لی نا انشاءاللہ تو جہنم سے بچ جائے گا. اب جوان لوگ کس کی سنتے ہیں؟
اس نے غریب نواز سے کہا سرکار یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ صرف میں داڑھی رکھ لوں گا تو جہنم سے بچ جاؤں گا. بات سمجھ میں نہیں آئی. حالانکہ اس دور کے لوگ تھے, مولانا کہہ رہے تھے نا ابھی کہ لوگ داڑیاں رکھ کر کے پہلے سدھر جاتے تھے, پھر ابھی داڑھی بھی رکھ کر کے لوگ نہیں سدھرتے. تو میں اس دور کی بات کر رہا ہوں, ہے نا, کہ لوگ داڑھی رکھتے تھے تو جھوٹ نہیں بولتے تھے. کیوں؟ داڑھی بدنام نہ ہو جائے. لوگ داڑھی رکھتے تھے تو عورتوں پہ پاپ کی نظر نہیں ڈالتے تھے کیونکہ داڑھی بدنام نہ ہو جائے. یعنی داڑھی کا اتنا خیال رکھتے تھے. اور آج کل اللہ ہی اللہ, کچھ کہتے نہیں, اچھی بات نہیں, بڑی معذرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ. بہرحال تو اس نے کہا حضرت داڑھی رکھنے کا مطلب میں سمجھ نہیں پایا کہ داڑھی رکھ لو جہنم سے بچ جاؤ. غریب نواز جانتے تھے داڑھی رکھے گا نا نماز بھی پڑھے گا, نشہ بھی نہیں کرے گا, جھوٹ بھی نہیں بولے گا. جانتے تھے کہ داڑھی رکھ لے تو کہا جہنم سے بچ جائے گا. اس نے کہا حضور داڑھی رکھنے سے کوئی جہنم سے کیسے بچ سکتا ہے؟ اب غریب نواز کا انداز تبلیغ دیکھو. فرماتے بیٹا تو نے لیلا مجنو کی داستان سنی؟ تو نے لیلا مجنو کی داستان سنی؟ اس نے کہا ہاں سنی ہے. تو کہا کیا تو نے وہ واقعہ نہیں سنا کہ مجنو پر جب لیلا کے عشق نے غلبہ کیا تو مجنو لیلا 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 کرتے کرتے اس کو ڈھونڈنے نکلا. کس کو؟ لیلا کو. اور جنگل میں گیا, گم ہو گیا. تو مجنو کے جو سچے دوست تھے جب انہوں نے دیکھا کہ مجنو دکھتا نہیں تو مجنو کو ڈھونڈنے نکلے. جب مجنو کو ڈھونڈنے نکلے تو دیکھا جنگل میں بے ہوش پڑا ہے. اس پہ پانی کے چھینٹے ڈالے, ہوش میں آیا تو مجنو سے کہا ارے مجنو تو نے لیلا کی محبت میں تو سب کچھ قربان کر دیا, بتا کیا کریں؟ اس نے کہا بھوک لگی ہے. سچے دوست تھے. کہا جنگل میں اب تجھے کیا کھلائیں؟ ہاں چلو جنگل میں شکار کرتے ہیں, دعا کر کچھ اچھا ہاتھ لگ جائے تو ہم تجھے کچھ کھلائیں گے. 800-900 سال پہلے کی بات نہیں کر رہا ہوں, اس سے بھی پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو کیا ہوا, جنگل میں نکلے, ہرن کا بچہ ہاتھ لگ گیا. آپ نہیں کرنا بھی ہرن کا شکار, ہمارے ملک میں اجازت نہیں ہے اس کی. ملک میں جس کی اجازت نہیں ہے تو وہ کام نہیں کرنا, ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے اس دور میں کیا, اس دور میں اجازت تھی. تو ہرن کا بچہ ہاتھ لگ گیا. ہرن کا بچہ ہاتھ لگا, بڑا خوبصورت ہوتا ہے ہرن کا بچہ اور بڑا مزہ بھی آتا ہے. لوگ کہتے ہیں ایسا, بلکہ اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا, کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں ہے. وہ بڑا لذیذ ہوتا ہے, ایسا لوگ کہتے ہیں, جو کھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بڑا لذیذ. تو انہوں نے کیا کیا, ہرن کا بچہ پکڑا اور مجنو کا دل بہلانے کے لیے کہا او مجنو تو اپنے ہاتھ سے ذبح کر, پھر ہم اس کو بھون کے کباب بنائیں گے, مزے سے کھائیں گے. کہتے ہیں کہ مجنو کے ہاتھ میں چھری دی, مجنو نے چھری لی اور جیسے ہی ہرن کے بچے کی گردن پہ رکھا, میرے سرکار غریب نواز کتنے پیارے انداز سے ایک نوجوان کی اصلاح کر رہے ہیں, اس کو سمجھا رہے ہیں. کہا جیسے ہی مجنو نے ہرن کے بچے کی گردن پہ چھری رکھا, ایک سرد آہ کھینچی اور چھری کو زمین پہ پھینک دیا اور کہا یارو میری محبت کا, میرے پیار کا واسطہ, اس بچے کو آزاد کر دو. وہ سچے دوست تھے اس دور کے. اب تو بیٹے سچے نہیں رہے, اولاد سچی نہیں رہی, ماں باپ کی اولاد کام نہیں آتی تو دوست تو سچے کہاں سے لائے, ہے نا. تو پھر کیا ہوا کہ اللہ اکبر, یہی ہوا کہ اس نے چھری پھینکی اور کہا میری سچی دوستی کا واسطہ اس بچے کو آزاد کر دو. جیسے ہی آزاد کیا وہ چھوکڑی بھرتے بھاگ گیا. دوستوں نے حسرت سے کہا او مجنو پگلے, اتنی محنت سے ہرن کا بچہ ملا تھا اور تو نے دوستی کا واسطہ دے کر آزاد کرا دیا. کیوں آزاد کرایا, کیوں ایسا کیا؟ مجنو نے بڑی سادگی سے کہا تم سے زیادہ بھوک تو مجھے لگی ہے, میں اس کو ذبح کرنا چاہتا تھا, لیکن جیسے میں نے اس کی گردن پہ چھری رکھا, اس کے چہرے پر میری نظر پڑی تو میں نے اس کی آنکھوں کو دیکھا. جب آنکھوں کو دیکھا تو اس ہرن کے بچے کی آنکھ ہو بہو میری لیلا کی آنکھوں کی طرح تھی. ارے نادان دوستو, جس کی آنکھ میرے محبوب کی آنکھ کی طرح ہو, میں اس جانور پر چھری کیسے چلا سکتا ہوں؟ میری محبت کی غیرت کو گوارا نہ ہوا, عشق کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ جس کی آنکھیں میرے محبوب کی آنکھوں کی طرح ہو اس پہ میں چھری چلا دوں. جب یہ واقعہ غریب نواز نے پورا کیا تو اس جوان سے کہتے ہیں نادان, لیلا مجنو کی دو محبت کی حقیقت کیا ہے؟ ایک فرضی کہانی کے سوا میرے اللہ نے میرے نبی سے جتنی محبت کی ہے کوئی اتنی محبت کسی سے نہیں کر سکتا. انہی کی محبت میں تو کائنات بنایا, جنت بنایا, سب کچھ بنایا, ملائکہ بنایا, انسان بنایا.
بنایا, انہی کی محبت میں سب کچھ بنایا. اللہ جتنا پیار کرتا ہے محبوب سے اتنا پیار کسی سے نہیں کرتا. حتیٰ کہ محشر بھی منعقد ہوگا تو محبوب کی عزت کے ظہور کے لیے منعقد ہوگا. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی بے شک, ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر فرمایا غریب نواز کہ اللہ جتنا اپنے نبی سے محبت کرتا ہے کوئی کسی سے محبت کرنے والا؟ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں داڑھی رکھ لے, نبی کی سنت پر عمل ہوگا تو تیرا چہرہ محبوب کے چہرے کے سانچے میں ڈھل جائے گا. اور جب تیرے گناہوں کی وجہ سے تجھے جہنم میں لے جائے گا تو اللہ کی رحمت کو پیار آئے گا اور اللہ فرمائے گا جس کا چہرہ میرے محبوب کے چہرے سے واہ, ملتا جلتا سبحان ہو اللہ. میں اس کو جہنم میں کیسے جلا دوں؟ تو محبوب کے چہرے کی مشابہت کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جہنم سے بچا لے گا. یہ غریب نواز کا انداز تھا. آئیے ہم غریب نواز کے سچے غلام بنے. غریب نواز سرکار فرماتے ہیں قیامت میں سب سے پہلی پوچھ نماز کے حوالے سے ہوگی. غریب نواز فرماتے ہیں اللہ اکبر. غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں جو ماں باپ کا دل دکھائے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا. غریب نواز فرماتے ہیں اللہ تک پہنچنے کا راستہ بندوں کے دل سے ہو کے گزرتا ہے. جب تک تم بندوں کا دل خوش نہیں کرو گے اس وقت تک کہ اللہ تک نہیں پہنچ سکو گے. غریب نواز فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے تو وہ اپنے مسلمان بھائی کو ذلیل کرنا, رسوا کرنا ہے. مسلمان کو ذلیل کرنا جتنا بڑا گناہ ہے اتنا بڑا گناہ شرک کے علاوہ کوئی اور ہو نہیں سکتا. یہ ہے اس لیے مسلمانوں آؤ غریب نواز کے سچے بنو, سچے پیروکار بنو. یہ غریب نواز ہے جنہوں نے ہندوستان کے کفرستان میں اسلام کا پرچم لہرایا اور یہ ہم پر احسان ہے کہ غریب نواز نے 90 لاکھ کو ایمان کی دولت عطا کی. اور ایک بات سن لے, دنیا میں کوئی ماحول ہو ہندوستان والوں صرف سچے مسلمان بن جاؤ, تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک معین الدین نے اتنا بڑا انقلاب کیا. غریب نواز اب بھی ہمارے درمیان موجود ہیں. انشاءاللہ جب تک خواجہ زمین پر موجود رہیں گے, ہمارے درمیان موجود رہیں گے, ہندوستان کی سرزمین سے ہمیں کوئی ختم نہیں کر سکتا, کوئی مٹا نہیں سکتا. نادان ان کے بٹھائے ہوئے اونٹوں کو کوئی ہٹا نہیں سکتا تو ان کے بسائے ہوئے کو کوئی کیسے ہٹا سکتا ہے؟ لیکن کوئی ان کا ہو کر تو دیکھے, کوئی ان کا سچا بن کر تو دیکھے. زبانی جمع خرچ نعرے بہت ہو گئے, عمل کے میدان میں قدم رکھو, دیندار بنو, محنت کر کے مالدار بنو, سچے اچھی طرح سے مالدار بنو, کیونکہ غربت انسان کو کبھی کبھی کفر تک لے جاتی ہے. اس لیے غریبی سے نکلنے کی کوشش کرو, مالدار بنو, مگر مالدار سود کے پیسوں سے اور جوئے کے پیسوں سے مت بننا, کیونکہ جس نے سود کا پیسہ ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 بار زنا کیا. اور سود کھانے والے, سود کا دھندا کرنے والوں کے ساتھ اللہ جنگ کا اعلان کرتا ہے. سور کھانا بھی حرام, سود کھانا بھی حرام, مگر سور سے بڑھ کر سود کھانا اس لیے زیادہ حرام ہے کہ سور کھانے پر اللہ نے صرف حرام کا حکم دیا, جنگ کا اعلان نہیں کیا, مگر سود کھانے والوں سے اللہ نے جنگ کا اعلان فرمایا ہے. اس لیے توبہ کرو, مالدار بنو, حلال سے چنا بیچنا پڑے چنا بیچو, سبزی بیچنا پڑے سبزی بیچو, حلال ذریعے سے مالدار بنو اور دولت حاصل کرو. اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم بھی دو, دین کی تعلیم بھی دو. غربت کا خوف مت کرو. جتنا پیسہ مسلمانوں کے پاس ہے اتنا پیسہ کسی کے پاس نہیں ہے. آپ کہتے ہیں مولانا تعلیم مہنگی, تعلیم مہنگی. میں کہتا ہوں تعلیم مہنگی بول کے بچوں کو اسکول سے نکال لیتے ہو, کبھی موبائل مہنگا بول کر کے موبائل کے شو روم سے واپس کیوں نہیں آتے؟ جوتا مہنگا بول کے جوتے کے شو روم سے واپس کیوں نہیں آتے؟ کپڑے مہنگے بول کے کپڑوں کے شو روم سے واپس کیوں نہیں آتے؟ کپڑا بھی مہنگا, جوتا بھی مہنگا, موبائل بھی مہنگا, ریچارج بھی مہنگا, وائی فائی بھی مہنگا. تو جب یہ ساری مہنگی چیزوں کو استعمال کر رہے ہو تو پھر مہنگی تعلیم کا بہانہ کر کے اپنے بچوں کو کیوں اسکول سے نکال رہے ہو؟ ظلم کر رہے ہو, ظلم, ظالم ہو اگر اپنے ننھے بچوں کو تعلیم نہیں دے رہے ہو تو. ایک بچے کو پڑھا دو 3 نسلیں سنور جائے گی. اس لیے تعلیم پہ محنت کرو, ایجوکیشن پہ محنت کرو. ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں, تعلیم یافتہ لوگوں کی ضرورت بنتا ہے اور جاہل لوگوں پہ بوجھ بنتا ہے. جو چیز بوجھ ہوتی ہے وہ اتار دی جاتی ہے, جو چیز ضرورت ہوتی ہے اس کو سینے سے لگایا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں عبدالکلام جو ہمارے ملک کے سابق صدر جمہوریہ رہے ہیں, آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, بڑے بڑے متعصبین
مرنے کے بعد ہار ڈالنے پہ مجبور ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ملک پہ بوجھ نہیں تھے، ملک کی ضرورت تھے، ہندوستان کو ایٹمی طاقت انہوں نے عطا کی، تو پھر کیا ہوا؟ دیکھو لوگ آئے نا ان کے قدموں میں مرنے کے بعد بھی ہار ڈالنے کے لیے، تو یہ ہوتی ہے ضرورت۔ اب ان کا عقیدہ اور دیگر باتوں پہ میں کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا، لیکن بتانا چاہتا ہوں کہ اس کلمہ پڑھنے والے نے ملک کو ایٹمی طاقت دی، تو لوگ اس پہ ہار ڈالنے پہ، جیتے جی بھی ہار ڈالنے پہ مجبور ہوئے اور مرنے کے بعد بھی ہار ڈالنے پہ مجبور ہوئے۔ تو اپنے بچوں کو ملک کی ضرورت بناؤ، قوم کی ضرورت بناؤ، نوکریاں تمہارے بچے تلاش نہ کرے، اتنا اپنے بچوں میں صلاحیت پیدا کرو، نوکریاں تمہارے بچوں کو ڈھونڈے، تمہارے بچے عہدے تلاش نہ کرے، عہدے تمہارے بچوں کو تلاش کرے۔ اور جتنا ٹیلنٹ مسلمانوں کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے میرے بھائی، اپنے بچوں کو غلط صحبت سے بچاؤ، شراب سے، جوے سے، غلط عادتوں سے بچاؤ، اچھی تربیت کر کے ان کو پڑھاؤ لکھاؤ۔ اے پی جے عبد الکلام کو ان کے دادا نے پڑھایا، ان کی پھپھی نے پڑھایا، ماں باپ نے کہہ دیا ہم تمہیں پڑھا نہیں سکتے، تو دادا نے کیا کیا؟ سارے زیورات بیچ کر کہا میرے پوتے کو میں پڑھاؤں گا۔ اور عبد الکلام اخبار بیچ کر پیسے جمع کرتے تھے اور اپنے اسکول کی سامان مہیا کرتے تھے، اور ایک وقت وہ آیا کہ وہ اتنے بڑے ڈاکٹر بن گئے، اتنے بڑے سائنسداں بن گئے۔ آپ دیکھیں تو یاد رکھیے آپ کے بچے میں ٹیلنٹ موجود ہے۔ بچے تو بن منہ کی گائے ہوتے ہیں، بے زبان گائے کی طرح ہوتے ہیں، تم ان کو کھیتوں میں لگا دو چلے جائیں گے، تم ان کو ہوٹلوں میں کام کرنے لگا دو چلے جائیں گے، تم ان کو کہیں لگا دو، چوری چماری پہ لگا دو چلے جائیں گے۔ مگر یاد رکھنا ایک بچے کو جاہل رکھتے ہو 3 نسلیں برباد ہوتی ہے۔ ایک بچے کو پڑھا دو، صرف 10 سال محنت کرو، 10 سال تعلیم پر، دین پر، مذہب پر، مسلک پر، انشاءاللہ 10 سال کے بعد کا ہندوستان ایک نیا ہندوستان ہوگا۔ آپ کو بتاؤں لوگ ہتھیار والا ملک کو بنانا چاہتے، انہیں بنانے دو، ہم قلم والا ملک کو بنانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ میرے نبی نے ہتھیار سے پہلے امت کے ہاتھ میں قلم عطا فرمایا ہے۔ اور یاد رکھنا ہتھیار کا انقلاب چند دنوں کا ہوتا ہے، قلم کا انقلاب صدیوں کا ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم قلم تھامنے کی بے شک۔ کوشش کریں، اور ایک بات یاد رکھنا ہتھیار سے لوگ قلم ہوتے ہیں اور قلم سے قوم قلم ہوتی ہے۔ اس لیے اگر ضمیروں کے راجا اور بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو خود بھی قلم تھامو، قوم کو بھی قلم عطا کرو، بچیوں پہ بچوں پہ محنت کرو، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم۔ اور آخری بات یہ بھی عرض کر دوں، شادیوں کی فضول خرچیاں، جلسوں کی فضول خرچیاں، ساری فضول خرچیاں بچا کر تعلیم کے حوالے سے اس کو فوکس کرو۔ جو پڑھے لکھے لوگ یہاں ہیں، سوجھ بوجھ والے لوگ یہاں ہیں، ان سے گزارش ہے کہ کروڑوں روپے کے عمارتیں بنانے کی بجائے، گنبد و مینار بنانے کی بجائے، وہ کروڑوں روپے کے اسکول، کالجز اور یونیورسٹیاں بناؤ۔ مسجد کا کروڑوں کا مینار بنانا اہم نہیں ہے، بلکہ تعلیم گاہیں بنانا اہم ہے۔ یاد رکھنا میں تو اس پہ کڑتا ہوں کہ کاش شاہ جہاں کو کوئی مشورہ دیتا کہ ممتاز کے نام سے تاج محل بنانے کی بجائے اور چوروں کے قبضے کروانے کے سامان کرنے کی بجائے ممتاز کے نام سے ایک اچھی یونیورسٹی بنا دیتے تو ممتاز کا نام بھی زندہ رہتا اور قوم کا بھی کچھ بھلا ہوتا۔ بغیر کوئی کام کیے، تعلیمی کام کیے ایک محل بنایا، آج دیکھو اس کا کیا حال ہو رہا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ جو غلطیاں بڑوں نے کی ہے اس غلطیوں کو آپ نہ کریں، بلکہ آپ اپنا ایک ایم مقرر کریں، مقصد مقرر کریں۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ آئیے مقصد کی طرف چلیں، اپنی زندگی کو بامقصد بنائیں۔ بے مقصد زندگی تو جانور بھی نہیں جیتے، بامقصد زندگی جینے کی کوشش کرو، ورنہ آمین۔ تاریخ آپ کو اور ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اللہ اکبر۔ ہم تاریخ ساز بنے، تاریخ میں اپنا نام درج کرانے کی بجائے خود تاریخ کو جو ہے وہ اپنے تاریخ کو رقم کریں۔ جگر مراد آبادی نے کہا تھا، رند جو مجھ کو سمجھتے ہیں انہیں ہوش نہیں، رند جو مجھ کو سمجھتے ہیں انہیں ہوش نہیں۔ میں کدا ساز ہوں، میں کدا بردوش نہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔